अस्सलाम वालेकुम। आप सब ने मेरे नाना नानी की वीडियो इंस्टाग्राम पे देखी थी और बहुत से लोगों ने मुझसे ये कहा था कि मैं उनकी लव स्टोरी को भी लिखूं और अपनी ऑडियंस को भी सुनाऊं। तो जी आज आप सबके सामने पेश खिदमत है मेरे नाना नानी की थ्रिल से भरपूर लव स्टोरी। कहानी में किरदारों के नाम मैंने तब्दील कर दिए हैं, फिर भी अगर मेरे रिश्तेदारों में से किसी को ये सब सुनने के बाद एतराज़ हो तो आई एम नॉट सॉरी। ये कहानी हम बचपन से सुनते आए हैं, कुछ नाना नानी की ज़ुबानी और कुछ बाकी रिश्तेदारों की ज़ुबानी। तो हो सकता है कि इसमें कुछ मिर्च मसाला बाद में लोगों ने अपनी तरफ से भी ऐड किया हो। बहरहाल मैं वो सुना रही हूँ जो मैंने बचपन से सुना है। आप लोग भी इंजॉय करें। सुनिए जी। जी कहिए। वो दरवाज़े की ओट में थी। एक खत लिखवाना था जी, हिचकिचाते हुए उसने कहा। मैंने कहा जी। मुझे कुछ हैरत हुई थी क्योंकि आज से पहले कभी उसने मुझसे बात नहीं की थी। जी मैंने कहा जी एक ख़त लिख देंगे। वो धीरे से बोली। आप खाला जी से कह देती, मैं लिख देता। मैं भी कुछ हिचकिचाया था क्योंकि आज से पहले तो उसने कभी यूँ मुझसे बात नहीं की थी। जी वो अम्मा से छुप के लिखवाना था जी, वो मिनमिनाते हुए बोली। मैं जो अपने पलंग पे बैठा था उठ के कमरे में रखी मेज़ के पास आ गया, कुर्सी घसीट के बैठ गया, हाथ में कलम पकड़ा। जी बोलिए क्या लिख दूं? आपके मामू के नाम लिखना है। अक्सर मेहरबानों की वालिदा अपने भाई को ही ख़त लिखवाती थी। नहीं जी, किसी और को लिखवाना था। आप अम्मा से इस ख़त का ज़िक्र मत कीजिएगा। मुझे कुछ अजीब सा लगा। जी कहिए क्या लिखना है? जी पहले तो सलाम लिख दें, फिर लिख दें कि आप कैसे हैं। मैं खैरियत से हूँ, यहाँ सब ठीक ठाक है। ये कह के वो चुप हुई। मैंने कहा जी लिख दिया, आगे क्या लिखूं? कहने लगी लिख दें, मेहरबानो आपको बहुत याद करती है। ये कहते हुए उसके लहजे में नमी उतरी, फिर एक सिसकारी की आवाज़ उभरी। मेरा चलता कलम रुका। अगले लम्हे वो गला साफ करके कुछ संभल के बोली। जी लिख दें कि मैं अभी भी आपके वादे की पाबंद हूँ, मगर फुफ्फो जी ने और अनवर ने बहुत शोर मचा रखा है। रोज़ धमकियाँ देने पहुँच जाते हैं। खुदारा मेरे ख़त की लाज रखते हुए अपना वादा निभाने आ जाए। आपकी मेहरबानो। लग रहा था बोल नहीं रही, रो रही है। मैंने कहा जी आगे क्या लिखूं? कहने लगी बस इतना ही। मैंने कहा ख़त किसके नाम है? कहने लगी वासिल अब्दुल कयूम। आप इसे जल्दी से भेज दीजिएगा, मैं आपकी एहसानमंद रहूँगी। इससे पहले कि वो जाती मैंने कहा सुने। वो कहने लगी जी कहिए। मैंने कहा ये किस पते पे भेजना है ये भी बता दें। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया जिस पे एक पुराना सा बोसीदा सा कागज़ था। मैंने आगे बढ़कर वो कागज़ का टुकड़ा पकड़ लिया। उसे खोल के देखा तो एक पता लिखा था जो उसके मामू का हरगिज़ नहीं था। मैंने कहा ठीक है, मैं कल ही पोस्ट करवा दूंगा। वो कहने लगी सुनिए जी। मैंने कहा जी कहिए। कहने लगी जवाब कब आएगा? बहुत बेचैन थी। मैंने कहा मुझे क्या खबर, जब जवाब आएगा तो डाकिया आके ख़त दे जाएगा। कहने लगी आप डाकिए से ख़त ले लीजिएगा, देखिए अम्मा को मत बताइएगा। ये कह के वो चली गई। मैं कुछ तज़ब्ज़ुब का शिकार हुआ था। खाला सकीना मेरी सगी तो नहीं थी, लेकिन दूर परे की रिश्तेदार थी। कॉलेज से जब यूनिवर्सिटी की पढ़ाई शुरू हुई तो मुझे अपने गांव से शहर आना पड़ा, बल्कि काफ़ी दूर एक शहर आना पड़ा, क्योंकि हमारे गांव के करीब करीब शहरों में भी उस वक्त यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी। ये काफ़ी पुरानी बात है। एक दूसरे को पैगामात पहुंचाने का ज़रिया सिर्फ ख़त ही था। किसी किसी के घर पे टेलीफोन भी मयस्सर था, लेकिन बहुत कम लोगों के। मेरी वालिदा ने कहा कि मेरी खालाजाद कज़न है, तुम उनके घर पे जाके ठहर जाओ। उन्हीं के घर में ऊपर एक कमरा है, वहाँ तुम्हें रिहाइश भी मिल जाएगी और सकीना तुम्हारा ख्याल भी रखेगी। सकीना खाला के शौहर का इंतकाल हो गया था, बस माँ बेटी ही रहती थी। गांव में कुछ ज़मीनें थीं जिनमें सकीना खाला का भी हिस्सा था, तो उनके भाई उन्हें महीने का गंदम और चावल भेजते थे और ख़र्चा भी भेजते थे।
جو ان کی زمینوں سے ان کا بنتا تھا۔ سادہ سا دور تھا، کوئی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا تھا، کرتے بھی تھے تو اتنی زیادہ نہیں کی جاتی تھی۔ لوگوں کے دلوں میں خدا کا خوف تھا، اور بیوہ بہن اور بیٹی کے ساتھ تو بڑی ہمدردی کا معاملہ کیا جاتا تھا۔ سکینہ خالہ کا اپنا گھر تھا، ان کے گھر کی اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز بازار سے لانی ہوتی تھی تو وہ میں لا کے دے دیتا تھا۔ اوپر کا کمرہ میرا تھا، البتہ مہر بانو کبھی میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ لڑکیاں کم ہی غیر مردوں کے سامنے آتی تھیں، میں نے بھی کبھی نظریں اٹھا کے اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یوں سمجھ لیں کہ شرافت کا دور تھا۔ بہرحال اتنی زیادہ شرافت بھی نہیں تھی، کچھ ہماری تربیت ایسے کی گئی تھی کہ ہم نظریں اٹھا کے خاندان کی لڑکیوں کو نہیں دیکھا کرتے تھے، اسے برا سمجھا جاتا تھا۔ بہرحال مجھے یہاں آئے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے گھر پہ کوئی نہ کوئی بے چینی اور پریشانی ہے۔ سکینہ خالہ خود تو مجھ سے کچھ نہیں کہتی تھیں، بس مجھ سے خط لکھواتی تھیں، کیونکہ انہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اور نہ ہی ان کی بیٹی کو۔ البتہ کلام پاک وہ پڑھی ہوئی تھی، لیکن دوسری تعلیم میں وہ یوں سمجھیں کہ چٹی ان پڑھ تھی، بالکل انگوٹھا چھاپ۔ 1 مہینے کے اندر اندر سکینہ خالہ نے کئی خطوط اپنے بھائیوں کو لکھ بھیجے تھے۔ البتہ نور بانو نے پہلی بار کسی کے نام پہ خط لکھوایا تھا، بہت مختصر سا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، نہ ہی میں نے واصل کا نام پہلے کبھی سنا تھا۔ ہوگا کوئی اس کا رشتہ دار۔ بہرحال اس کا یہ کہنا کہ اماں سے کچھ نہ کہنا، انہیں نہ بتائیے گا، ڈاکیا آئے تو خط آپ لے لیجئے گا، یہ کہہ کے کہ یہ خط آپ کا ہے، یہ بات مجھے کچھ عجیب سی لگی تھی۔ میں خدا نہ خواستہ مہر بانو کی شرافت پہ شک نہیں کر رہا تھا اور کر بھی نہیں سکتا تھا۔ زیادہ تر سکینہ خالہ مجھے کھانا ناشتہ دینے آتی تھیں، کبھی ان کے گھٹنوں میں درد ہوتا تھا تو مہر بانو بھی آ جاتی تھی، لیکن بڑی خاموشی سے کھانے کی ٹرے زمین پہ رکھ کے چلی جاتی۔ میں اٹھا لیتا، میرے کپڑے دھل کر استری ہو کر میرے کمرے میں پڑے ہوتے تھے۔ جب یونیورسٹی سے آتا تھا تو کمرہ صاف ستھرا ہوتا تھا۔ یوں تو وہ لوگ مجھ سے کوئی کرایہ نہیں لیتی تھیں، کیونکہ خاندان ایک تھا، برادری کا معاملہ تھا، اور لوگوں میں مہمان نوازی بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ، اس لیے کرائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ البتہ یہ ضرور تھا کہ میں اپنے پیسوں سے کبھی دودھ لے آتا، کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو وہ لے آتا۔ سکینہ خالہ بہت کہتی کہ بیٹا پیسے تو لے لیا کرو، ہمیں شرمندگی ہوتی ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ایک ہی بات ہے، میں بھی آپ کا بیٹا ہی ہوں۔ وہ کہتی جیتے رہو، سلامت رہو۔ میں نہیں جانتا تھا کہ قصہ کیا ہے، لیکن ان کے خط میں ہی لکھتا تھا، اس لیے کچھ سمجھ میں آ گیا تھا۔ سکینہ خالہ کہتی تھیں کہ میرے بھائی کو خط لکھو، اسے کہو کہ کوئی تو ہمارے پاس بھی آئے، انور کا منہ بند کروائے، 1 نمبر کا بدماش ہے وہ، شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، میں بھلا اپنی پھول جیسی بیٹی کیوں اس کو دے دوں؟ ارے بچپن میں رشتے اس لیے تھوڑی کیے جاتے ہیں کہ لڑکوں کو آوارہ چھوڑ دیا جائے اور پھر بڑے ہو کر اپنے جگر کے ٹکڑے کو اسی آوارہ بدماش اور شرابی کے حوالے کر دیا جائے۔ میں نہیں مانتی ان بچپن کے طے شدہ رشتوں کو، لیکن میری نند ضد کر کے بیٹھی ہے کہ تمہاری بیٹی کی شادی ہوگی تو میرے بیٹے انور سے ہوگی، ورنہ وہ تمہاری دہلیز پہ ہی بوڑھی ہو کے مر جائے گی۔ اور ایک انور ہے، بدماش بنا پھرتا ہے، جب دل چاہتا ہے گھر آ جاتا ہے، مہربانوں کے پردے کا بھی لحاظ نہیں کرتا، وہ باورچی خانے میں ہوتی ہے پیچھے آ جاتا ہے، میں ڈانٹتی ہوں تو مجھ پہ چلاتا ہے کہ میرے بچپن کی منگ ہے، ہونے والی بیوی ہے میری۔ میں بڑی پریشان ہوں عبدالغفور بھائی، خدا کے لیے اس لڑکے کا کوئی انتظام کرو۔ ساتھ میں آنسو بہا رہی ہوتی تھی، مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا، پتہ نہیں کیا سلسلہ تھا۔ البتہ یہ بات تو سچ تھی، ہماری برادری اور خاندان میں رشتے بچپن میں طے کر دیے جاتے تھے۔ میرا رشتہ بھی میری ماں نے بچپن میں میرے چچا کی بیٹی سے طے کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی بچے پیدا ہوتے تھے ان کے جوڑ کی لڑکیاں دیکھنی شروع کر دی جاتی تھیں۔ لڑکا 5 سال کا ہوتا تھا تو جس کے گھر بھی بچی پیدا ہوتی اس کا نام اس کے ساتھ لے لیا جاتا کہ اب یہ اس کی امانت ہے، اور وہ لڑکی اس کی امانت بن کے رہتی تھی۔ اسی طرح لڑکا بھی پابند ہوتا تھا کہ اسے ادھر ادھر کہیں نہیں دیکھنا، شادی اس کی اسی سے ہوگی۔
لیکن یہ بات بھی غلط ہے۔ کیا خبر بڑے ہونے کے بعد لڑکی کا دل بدل جائے یا لڑکا کہیں اور کسی اور کو پسند کرنے لگے۔ یہ حق تو ہمارا دین بھی ہمیں دیتا ہے کہ کم از کم شادی اسی سے کرو جو دل کو پسند ہو یا جو اچھا لگ جائے۔ یہ تو نہیں کہ جہاں ماں باپ نے بچپن میں طے کر دیا وہاں شادی بھی کی جائے، چاہے وہ چھٹا ہوا بدماشی کیوں نہ ہو۔ بہرحال شاید میں یونیورسٹی میں ہوتا تھا تب انور آتا تھا، کیونکہ میرے سامنے کبھی نہیں آیا تھا۔ البتہ سکینہ خالہ بڑی پریشان رہتی تھی۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ میں پوچھوں کہ آخر وہ آپ کو تنگ کیوں کرتا ہے، لیکن میں مروت میں چپ رہا۔ یہ سب کچھ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مہربانوں کا کسی اور کو خط لکھوانا اور یہ کہنا کہ اماں کو پتہ نہ چلے، یہ کچھ تشویشناک سی بات تھی۔ کون تھا یہ واصل؟ بہرحال کہیں نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی۔ میں وکالت پڑھ رہا تھا، لیکن وکیل بننے میں کافی عرصہ تھا۔ بہرحال ایک بار جیسے ہی میں یونیورسٹی سے واپس آیا تو گھر کے اندر سے شور شرابے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دیکھو ممانی، شرافت سے کہہ رہا ہوں، اماں آئے گی تو شادی کی تاریخ دے دینا، اس سے زیادہ انتظار نہیں کروں گا میں، ورنہ تم جانتی ہو زبردستی 2 بول نکاح کے پڑھوانے میں مجھے وقت نہیں لگے گا۔ تیری بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے گھسیٹتا ہوا لے کے جاؤں گا یہاں سے، اور تو بڑھیا، تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ میں نے دروازہ کھولا تو کھل گیا، لاک نہیں تھا۔ ویسے بھی اس دور میں دروازوں کو تالے نہیں لگائے جاتے تھے، پورا دن دروازے کھلے رہتے تھے، کیونکہ کسی کی اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ کسی کے گھر میں جھانک کے اس کی ماں بہن کو دیکھ سکے۔ میں اندر داخل ہوا۔ بڑا عجیب سا نوجوان تھا، ہٹا کٹا، اچھی خاصی صحت کا مالک۔ مجھے دیکھ کے اس نے مجھے سر سے پیر تک بڑے غور سے دیکھا۔ سکینہ خالہ کچھ گھبرائی، کہنے لگی زوریز بیٹا تم اوپر جاؤ، لیکن میں وہیں کھڑا رہا، اسے دیکھتا رہا۔ وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا کون ہے تو؟ سکینہ خالہ کہنے لگی میرا بھانجا ہے، دیکھو یہ پڑھنے آیا ہے، اس کا کسی بات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگی زوریز بیٹا تم اوپر جاؤ، لیکن میں نہیں گیا، میں اسی کو دیکھ رہا تھا۔ انور کہنے لگا دیکھو بڑھیا، مجھے یہ پسند نہیں ہے، تیرے گھر میں کوئی بھی لڑکا آ کے رہے، ارے محلے میں عزت ہے ہماری، پورا محلہ جانتا ہے کہ مہربانوں صرف انور کی ہے، اس لیے اس لڑکے کو 2 دن میں چلتا پھرتا کرو۔ یہ بات اس نے چٹکیاں بجاتے ہوئے کہی تھی۔ میں نے کہا ادھر میری طرف دیکھ کے بات کرو۔ یہ سن کے سکینہ خالہ پریشان ہوئی۔ انور نے مجھے تعجب سے دیکھا، کہنے لگا اے لڑکے یہ کیا بدماشی ہے، دیکھ 2 دن کے اندر اگر تو نہیں گیا تو تیسرے دن تیرا سامان میں باہر پھینکوں گا۔ میں نے کہا تم ہوتے کون ہو یہاں آ کے 2 خواتین کو ڈرانے دھمکانے والے؟ اگر میں چاہوں نا تو تم پہ کیس کر سکتا ہوں، بنا اجازت تم یہاں داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ میری بات سن کے شاید اسے غصہ آیا، میرے ہاتھ میں پکڑی LLB کی کتابیں دیکھ کے کہنے لگا او تو وکالت پڑھ رہا ہے تو؟ تبھی تو میں سوچوں ایسی دھمکی دینے کی ہمت انور کو کی تو کی کس نے اور کی کیسے؟ پتہ نہیں خود کو کہاں کا ترم خان سمجھتا تھا، بدماش سمجھتا تھا۔ کہنے لگا یہ جو تیرا قانون ہے نا جسے تو پڑھ رہا ہے، اسے انور اپنی جیب میں رکھتا ہے، میری منگ کی طرف اگر نظر بھی کرنے کی کوشش کی تو آنکھیں نکال دوں گا تمہاری۔ سکینہ خالہ بیچ میں آ گئی، کہنے لگی انور تو نے جو بات کرنی ہے مجھ سے کر، یہ بچہ یہاں پڑھنے آیا ہے اور بہت ہی شریف ہے۔ پتہ نہیں کیوں وہ وضاحتیں دے رہی تھیں۔ پھر مجھ سے کہنے لگی زوریز بیٹا تم اوپر جاؤ۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سیڑھیوں کی جانب کیا۔ میں اسی کی طرف دیکھتا ہوا اوپر کا زینہ چڑھ گیا۔ مجھے غصہ تو بہت آ رہا تھا اس شخص پہ جو خام خواہ عورتوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا اماں کو آج ہی بھیج رہا ہوں میں، تاریخ آج ہی مل جانی چاہیے۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔
پھر مہربانوں کی سسکیوں کی آوازیں آئیں۔ میں نے اپنی کتابیں اور بیگ کمرے میں رکھا، چھت کی منڈیر سے نیچے دیکھنے لگا۔ وہ سکینہ خالہ کے گلے لگی روئے جا رہی تھی۔ اماں یہ مجھے برباد کر دے گا، آپ نہیں جانتی کتنا شکی ہے، یہ میری زندگی کو اجیرن بنا دے گا۔ پہلی بار میں نے مہربانوں کو غور سے دیکھا۔ بڑی خوبصورت لڑکی تھی، اتنی حسین کہ ہاتھ لگاؤ تو میلی ہو جائے۔ میں نے نظریں ہٹا لیں کیونکہ والدین نے تربیت ہی ایسی کی تھی۔ پھر میں خود بھی پابند تھا۔ میرے نام پہ بھی ایک لڑکی بیٹھی تھی، رخسانہ۔ تعلیم مکمل کر کے وکیل بن کے مجھے رخسانہ سے ہی شادی کرنی تھی، لیکن اس خوبصورت سی معصوم سی لڑکی کو دیکھ کے ترس آنے لگا تھا۔ رات کو انور اپنی ماں کو ساتھ لے کر آیا۔ سکینہ خالہ گم سم بیٹھی تھی۔ بڑے ہی تیز ترار قسم کے اور جلاد قسم کے لوگ تھے۔ جیسا بدماش بیٹا تھا، ماں اتنی ہی عجیب تیز نظروں والی تھی۔ میں اوپر ہی کھڑا تھا، وہ لوگ صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ عورت سکینہ خالہ سے کہنے لگی، میرے بھائی نے اپنی زندگی میں یہ رشتہ طے کیا تھا، اس لیے بہن اگر تم ہاں کرو تب بھی مہربانو انور کی ہے، نہ کرو تب بھی مہربانو انور کی ہی ہے۔ سکینہ خالہ نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا، دیکھو یہ بات ایک سرسری سے انداز میں ہوئی تھی اور پھر یہ بڑی پرانی بات ہے۔ دیکھو جب بچوں کے دل ہی آپس میں نہ ملیں تو ایسے رشتوں کا کیا فائدہ۔ حالانکہ سکینہ خالہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، بلکہ بالکل بھی پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن بات بہت بردباری اور سمجھداری سے کرتی تھی۔ وہ عورت شاید زیادہ ہی خر دماغ تھی۔ کہنے لگی، ہمارے ہاں زبان کا پاس رکھا جاتا ہے بی بی۔ سکینہ خالہ کہنے لگی، چاہے زبان کا پاس رکھنے پہ کسی کی زندگی برباد ہو جائے۔ یہ سننا تھا کہ اس عورت کو شاید آگ لگی۔ کہنے لگی، ارے میرے بیٹے کی بیوی بن کے مہربانوں کی قسمت جاگ اٹھے گی، پورا محلہ ڈرتا ہے، آنکھ اٹھا کے بھی تمہاری بیٹی کو نہیں دیکھے گا، اور جو تو عزت سے اس گھر میں بیٹھی ہے اور محلے والے تیرے گھر کی طرف نہیں دیکھتے تو یہ میرے بیٹے کی بدولت ہے، ورنہ بیوہ عورت اور جوان بچی کا اکیلے رہنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ پھر انور کہنے لگا، اماں اندر جا، اندر سے مہربانوں کو باہر لے کے آ، آج تو اسے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی پہناؤں گا۔ یہ سن کے مجھے کچھ برا سا لگا تھا، عجیب زبردستی کا رشتہ تھا۔ سکینہ خالہ کہنے لگی، نہ بیٹا نہ، دیکھ یہ مناسب بات نہیں لگتی، لانگوٹھی مجھے دے، میں مہربانوں کو خود پہنا دوں گی۔ کہنے لگا، اے بڑھیا، انور جو کہتا ہے نا وہ کر کے دکھاتا ہے، اماں جا، اٹھ کے جا، لے کے آ میری مہربانوں کو۔ وہ عورت کمرے میں گئی اور روتی ہوئی مہربانوں کو باہر لے کے آئی اور لا کے اس کمینے انور کے ساتھ بٹھا دیا۔ وہ جلدی سے تڑپ کے پیچھے ہٹی تھی۔ وہ بڑی خباثت اور کمینگی سے مسکرا رہا تھا۔ کہنے لگا، بڑا رونا آ رہا ہے تجھے، چل رو لے، ساری زندگی تو نے رونا ہی ہے، تیرے رونے کا عاشق ہوں میں، تجھے روتا دیکھتا ہوں دل میں قرار آتا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے زبردستی مہربانوں کا ہاتھ پکڑا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر زبردستی اپنی چاندی کی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنانے لگا، جو کہ اس کی انگلی میں جا بھی نہیں رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، انور میں خود پہن لوں گی، انگوٹھی چھوٹی ہے، میری انگلی میں درد ہو رہا ہے۔ کہنے لگا، تو درد سہنے کی عادت ڈال، درد میں بڑا مزہ ہے، عورت کا درد مرد کو پاگل کر دیتا ہے۔ بڑا ہی بے غیرت قسم کا انسان تھا، بے شرم قسم کا۔ میری مٹھیاں بھینچی، میں وہیں کھڑا تھا۔ سکینہ خالہ نے اگر مجھے منع نہ کیا ہوتا، میرے سامنے ہاتھ نہ جوڑے ہوتے کہ زوریز تم نیچے نہیں آؤ گے، تو خدا کی قسم نیچے جا کے اس کا منہ توڑ دیتا۔ اب آپ یہ بالکل مت سمجھیے گا کہ مجھے مہربانوں سے کوئی محبت تھی، نہیں، مجھے اس سے محبت نہیں تھی، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا غلط ہو رہا تھا، زبردستی کیا جا رہا تھا۔ اس کی انگلی سرخ ہو چکی تھی اور اس کمینے نے تب تک مہربانوں کا ہاتھ نہیں چھوڑا جب تک انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا نہیں دی۔
کہنے لگا انگوٹھی میں نے جان بوجھ کے چھوٹی لی تھی کہ تیری انگلی سے اترے ہی نہ۔ سکینہ خالہ بے حد پریشان تھی، بے چین، ایک جگہ کھڑی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، مگر کچھ بولی نہیں۔ مہر بانو سسکیوں سے روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ عیار چالاک عورت ہنسنے لگی۔ شرما گئی لڑکی۔ دونوں ماں بیٹا واپس جا چکے تھے۔ 1 مہینے بعد شادی کی تاریخ پکی کر کے گئے تھے۔ سکینہ خالہ ان کے جاتے ہی وہیں چارپائی پہ بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں جلدی سے سیڑھیاں اتر کے نیچے خالہ کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا۔ خالہ آپ کو مجھے روکنا نہیں چاہیے تھا، میں اس لڑکے کا منہ توڑ کے رکھ دیتا۔ لیکن وہ نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی نہیں بیٹا، تم نہیں جانتے اسے، اپنی ضد کا بہت پکا ہے وہ، بڑے بڑے بدماشوں سے اس کے تعلقات ہیں، ارے پستول رہتی ہے اس کے پاس ہر وقت۔ تو غیر کی امانت ہے، یہاں پڑھنے آیا ہے، خدا نہ خواستہ اگر تجھے کوئی نقصان پہنچ گیا تو میں تیری ماں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ شاید میری مہر بانو کی قسمت میں یہی لکھا ہے، اور لکھے کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا، میں بھی نہیں۔ مرے مرے قدم اٹھاتی ہوئی وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ پورے صحن میں مہر بانو کی سسکیاں، اس کی آہیں گونج رہی تھیں۔ مجھے بڑا برا لگ رہا تھا، دکھ ہو رہا تھا۔ میں اوپر آ گیا اپنے کمرے میں، نیند بھی نہیں آئی۔ اگلے روز جب میں یونیورسٹی سے واپس آیا تو میرا کھانا لے کے مہر بانو آئی۔ اس بار وہ اندر آ گئی۔ میں فوراً سے کھڑا ہو گیا، نظریں جھکا لیں۔ میں نے کہا آپ نے زحمت کیوں کی؟ آپ مجھے آواز دیتی، میں نیچے سے آ کے کھانا لے لیتا۔ کہنے لگی وہ دراصل واصل کا جوابی خط موصول ہوا ہے کیا آپ کو؟ میں تو روز ڈاکیے کی راہ تکتی ہوں، مجھے تو نظر نہیں آتا، گلی سے گزرتا ہے، 4 گھروں میں خط تقسیم کر کے چلا جاتا ہے۔ میں پوچھتی بھی ہوں کہ ہمارے گھر کے لیے کوئی خط ہے تو کہتا ہے نہیں بی بی، جب آئے گا تو دے جاؤں گا، آپ ڈاک خانے جا کے پوچھیں ذرا۔ میں نے کہا میں دوبارہ سے خط لکھ دیتا ہوں، لیکن یہ ہے کون؟ کہنے لگی کوئی ہے، بس ایک یہی ہے جو مجھے اس انور نامی بلا سے بچا سکتا ہے۔ اسے 4-5 خط میری طرف سے لکھ دیں، اسے بتائیں کہ انور نے 1 مہینے بعد کی تاریخ پکی کر لی ہے، جو کچھ کرنا ہے اس نے بس 1 مہینے میں ہی کرنا ہے، آ کے مجھے لے جائے۔ ماموں کچھ نہیں کر سکتے، اماں کا خط پڑھتے ہیں، تسلی بخش جوابی خط لکھ دیتے ہیں، دبے لفظوں میں کہہ دیتے ہیں کہ بچپن کی منگنیاں ہماری برادری میں کہاں ختم کی جاتی ہیں، لڑکی کو بولو صبر کرنا سیکھ لے۔ کیا صبر صرف لڑکی کی ہی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے؟ وہ اچھا نہیں ہے، شراب پیتا ہے، بدماشی کرتا ہے، میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کرے گا۔ ہر لڑکی اچھی زندگی کے خواب دیکھتی ہے، کیا میرا حق نہیں ہے اچھی زندگی پہ؟ میں نے کہا پورا حق ہے، آپ کہیں تو میں کیس کر دیتا ہوں اس پہ۔ کہنے لگی نا جی نا، ایسا غضب نہ کرنا، بڑی بدنامی ہو جائے گی، اور وہ پھر جیل سے باہر آ جائے گا۔ بتایا تو ہے بڑے بدماشوں سے تعلقات ہیں اس کے، بس آپ واصل کو خط لکھ دیں، اسے کہیں یہاں آ جائے۔ اس بار تو آنسو بہاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا جی میں لکھ دیتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ کہنے لگی بہت شکریہ، یہ کہہ کے نیچے چلی گئی۔ میں نے 3-4 خط لکھ دیے، اور لکھے بھی مہر بانو کی طرف سے تھے۔ اب تو مجھے بھی جوابی خط کا انتظار تھا، لیکن جوابی خط نہیں آ رہا تھا۔ پتہ تو مجھے یاد ہو چکا تھا، اس لیے اب مجھے مہر بانو سے وہ بوسیدہ پرچی لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی جس میں اس نوجوان کا پتہ لکھا تھا۔ لیکن 15 دن گزر گئے۔ ہر روز جب وہ دوپہر کا کھانا لے کر آتی، شام کی چائے لے کر آتی، تو یہی پوچھتی کیا بات ہے، کوئی جوابی خط موصول ہوا آپ کو؟ میں نفی میں سر ہلا دیتا۔ وہ بجھے دل کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی۔ ایک بار نیچے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہی رات کے 1 بجے کا پہر ہوگا۔ میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ مہر بانو اماں اماں کہہ رہی تھی۔ میں ڈر گیا، جلدی سے اپنے کمرے سے باہر نکل کے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے اترا۔ سکینہ خالہ کے کمرے میں گیا تو ہوش اڑ کے رہ گئے۔ مہر بانو انہیں ہلا جلا رہی تھی، رو رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن وہ بے سدھ سی تھیں، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، آنکھوں کے کناروں سے آنسوؤں کی لکیریں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔
شاید روتے روتے انہیں کچھ ہو گیا تھا۔ مہر بانو مجھے دیکھ کے کہنے لگی، زوریز دیکھے نا اماں کو کیا ہو گیا۔ میں جلدی سے سکینہ خالہ کے پاس آیا، انہیں ہلانے جلانے لگا، لیکن میرے دل کو دھچکا سا لگا تھا۔ ان کی دل کی دھڑکنیں نہیں چل رہی تھیں، شاید وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں۔ پتہ نہیں یہ واصل کون تھا، اسے یہاں آنا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں آیا۔ میں نے مہر بانو کو تو کچھ نہیں بتایا، میں نے کہا میں ڈاکٹر کو لے کے آتا ہوں۔ گھر کے قریب ہی کلینک تھا، ڈاکٹر کی رہائش اسی کلینک کے اوپر تھی، اس لیے اگر رات کو بھی کوئی ایمرجنسی ہو جاتی تھی تو ڈاکٹر مل جاتا تھا۔ میں منت سماجت کر کے اسے لے آیا کہ مریضہ کی حالت بہت خراب ہے، لیکن ڈاکٹر نے وہی کہا جس کا مجھے ڈر تھا۔ سکینہ خالہ خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ مہر بانو کا تو رو رو کے برا حال تھا۔ رونے کی آواز پہ محلے کی کچھ خواتین گھر میں داخل ہو گئیں۔ پھر کیا تھا، کچھ دیر میں انور اور اس کی ماں بھی آ گئے۔ دنیا کے سامنے وہ عورت رو رہی تھی، یوں دھاڑے مار رہی تھی جیسے اسے بڑا افسوس ہوا ہو، لیکن مہر بانو گم سم ایک کونے میں بیٹھی رہی۔ اس کی پھپھو اس کے پاس آ گئی۔ میری بچی، تجھے ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو لاوارث اور بے سہارا سمجھنے کی۔ ارے میں ہوں نا تیری پھپھو، تجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کے جاؤں گی، تو نے فکر نہیں کرنی۔ لیکن وہ بے بس آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے بڑا ترس آ رہا تھا اس پر۔ بہرحال سکینہ خالہ کی تدفین ہو گئی، سب لوگ جا چکے تھے سوائے انور اور اس کی ماں کے۔ مہر بانو اپنے کمرے میں تھی، میں صحن میں بچھی چادریں اٹھا رہا تھا جب انور آیا۔ کہنے لگا، او لڑکے، اپنا سامان اٹھا اور صبح تک چلتا بن یہاں سے، کیونکہ مہر بانو کو میں اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنا انتظام کر لوں گا، لیکن مجھے مہر بانو پہ بڑا ترس آ رہا تھا۔ واصل کا کوئی جوابی خط نہیں آیا تھا اور وہ بیچاری تو مشکل میں پڑ چکی تھی، اپنے کمرے میں تھی، باہر نہیں آ رہی تھی۔ ارے مہر بانو کی بچی، تجھے کتنا وقت لگے گا سامان سمیٹنے میں؟ چند جوڑے رکھ، چل ہمارے ساتھ، باقی کا سامان خود ہی آتا رہے گا۔ کچھ دیر بعد وہ روتی ہوئی باہر نکلی، کالی چادر سے خود کو لپیٹ رکھا تھا۔ ایک نظر روتے ہوئے اس نے مجھے دیکھا، کہنے لگی، آپ جب یہاں سے چلے جائیں تو چابی پھوپھو کے گھر دے دیجئے گا۔ میں نے کہا جی اچھا، میں چابی دے جاؤں گا۔ انور نے اپنے گھر کا پتہ بتا دیا، وہیں قریب میں ہی ان کا گھر تھا۔ وہ جا چکے تھے، پر میرا دل بے چین ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کمینہ کیا سلوک کرے گا اس لڑکی کے ساتھ۔ اگلے روز میں اپنا رخت سفر باندھ کے ہاسٹل چلا گیا، کمرہ بک کروایا۔ خالہ سکینہ کے گھر کی چابی دینے کے لیے میں ان کی نند کے گھر پہنچا۔ اتفاق تھا یا قسمت، دروازہ مہر بانو نے کھولا۔ جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ میں ہوں تو اس نے پردہ نہیں کیا، روتے ہوئے میرے سامنے آ گئی، کہنے لگی مجھے بچا لو، خدا کے لیے زوریز مجھے میرے واصل کے پاس چھوڑاؤ، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ کل کا سورج میرے لیے بہت سی مصیبتیں لے کے آئے گا۔ کل دوپہر کو میرا نکاح میری پھپھو انور سے کروا دیں گی، بس ایک رات ہے میرے پاس۔ وہ اور انور رات کو جلدی سو جاتے ہیں، اور وہ ویسے بھی شراب پینے کا عادی ہے، شراب پیتا ہے تو نشے میں اسے ہوش نہیں ہوتی۔ تم کیا مجھے یہاں سے بھگا کے لے جاؤ گے؟ اس کی بات غیر متوقع سی تھی۔ میں ڈر گیا، ایسا کام کبھی زندگی میں نہ کیا تھا، نہ کرنے کا سوچا تھا، لیکن وہ ایک بے بس اور مجبور لڑکی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں رات کے 12 بجے آ جاؤں گا، تم دروازے تک آ جانا۔ کہنے لگی اچھا رکو، پھر اپنے ہاتھ سے سونے کی 2 چوڑیاں اتار کے مجھے پکڑائیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی اسے بیچ کے ریل گاڑی کی ٹکٹیں خرید لینا۔ میں نے کہا یہ آپ اپنے پاس رکھیں، میرے پاس پیسے ہیں، میں گاؤں کی 2 ٹکٹیں خرید لوں گا۔ وہ کہنے لگی نہیں، آپ یہ رکھ لو، شاید کام آ جائے، یہ نہ ہو آپ کے پاس پیسے کم پڑ جائیں۔ شاید اسے ڈر تھا کہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے کہیں میرا ارادہ نہ بدل جائے۔ میں نے اپنی جیب میں اس کی 2 چوڑیاں ڈال لیں، لیکن امانت کے طور پہ۔ جاتی میں نے سب سے پہلے واصل کے گاؤں کی 2 ٹکٹیں خریدیں، لیکن دل بہت گھبرا رہا تھا، ڈر لگ رہا تھا۔
میں نے ایسا کام کبھی کیا ہی نہیں تھا، لیکن جو کچھ کر رہا تھا نیکی کے لیے کر رہا تھا۔ یوں تو ویسے بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ 12 بجے کا انتظار تھا۔ میرے کمرے میں جو دوسرا نوجوان تھا وہ سو چکا تھا۔ میں سوچ تو یہی رہا تھا کہ مہربانوں کو واصل کے حوالے کر کے اس کا نکاح پڑھوا کے واپس آ جاؤں گا۔ 11 بجے میں گھر سے نکل چکا تھا۔ پورے 12 بجے میں اس کے گھر کے سامنے تھا جب بڑی آہستگی سے اس کے گھر کا دروازہ کھلا۔ اس نے چادر سے خود کو لپیٹ رکھا تھا، رو رہی تھی۔ پھر آہستہ سے دروازہ بند کیا، کہنے لگی جلدی چلو، مجھے لگتا ہے آج اس نے شراب نہیں پی۔ کمرے میں آہٹیں اور ان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ سن کے میں بھی کچھ گھبرا گیا۔ جلدی سے اسے اپنے ساتھ لے کے میں مین سڑک پہ آیا، وہیں سے ایک رکشہ لیا اور ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ جس وقت ہم پہنچے ٹرین بھی پہنچ چکی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنی مطلوبہ کیبن میں سیٹ نمبر دیکھا، مہربانوں کو بٹھایا، خود بھی اس کے برابر میں ذرا فاصلہ رکھ کے بیٹھ گیا۔ بڑا عجیب سا لگ رہا تھا، وہ بھی روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا دیکھو یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں اور وہ تمہیں یوں روتا دیکھیں گے تو ہم پہ شک کریں گے، تم اپنے آنسو صاف کر لو۔ کہنے لگی تھوڑا پانی مل سکتا ہے؟ ٹرین بس 5 منٹ کے لیے ہی یہاں رکنی تھی۔ میں نے کہا ہاں میں ابھی لے کے آتا ہوں۔ میں ٹرین سے نیچے اتر گیا، سامنے سے کولر سے پانی کا گلاس بھرا، مہربانوں کو کھڑکی سے پکڑایا۔ تبھی پیچھے سے کسی نے میرا گریبان پکڑا، مجھے پیچھے گھسیٹا۔ مہربانوں کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گرا۔ انور، اس کی زبان سے یہ لفظ ادا ہوا۔ اس کے ہوش اڑے۔ تب تک انور مجھے زمین پہ گرا چکا تھا۔ کمینے، گھٹیا انسان، میں پہلے ہی جانتا تھا تو باز نہیں آئے گا، تیری نظر تھی میری مہربانوں پہ۔ اسی وقت گاڑی نے ہارن دیا۔ پتہ نہیں کیوں مہربانوں ٹرین کے دروازے تک پہنچ گئی۔ میں نے انور کو دھکا دے کے پیچھے پھینکا، بھاگتا ہوا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے کہا مہربانوں نیچے مت اترنا، لیکن وہ بڑی پریشان تھی۔ اس سے پہلے کہ میں ٹرین کے دروازے تک پہنچتا، انور نے میرے بازو پہ تیز دھار کی نہ جانے کیا چیز ماری کہ خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کے مہربانوں کی چیخ نکلی، لیکن میں نے کہا نیچے مت اترنا۔ ٹرین کی رفتار بڑھ چکی تھی، میری رفتار دھیمی پڑ چکی تھی، کیونکہ ابھی بھی انور میرے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ تبھی لوہے کے دروازے کے اسٹینڈ کو پکڑ کے مہربانوں نے میری جانب ہاتھ بڑھایا۔ زوریز اپنا ہاتھ دو۔ ٹرین کی رفتار بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ میں تیز رفتاری سے بھاگ رہا تھا، جتنا تیز بھاگ سکتا تھا، لیکن مہربانوں کا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دوسرے بازو سے خون بہے جا رہا تھا اور وہ کمینہ شخص میرے پیچھے تھا اور وہ کہہ رہا تھا تمہیں چھوڑوں گا نہیں، جان سے مار دوں گا۔ بس وہ اتنا پیچھے تھا کہ اگر میری رفتار ذرا سی بھی کم ہوتی تو وہ میری کمر پہ وار کر دیتا۔ ٹرین میں بیٹھے ہوئے مسافر ہم لوگوں کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ چلا رہی تھی زوریز جلدی ہاتھ دو۔ کبھی میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹکرا جاتا، کبھی میری رفتار میں کمی آ جاتی۔ وہ تقریباً آدھی سے زیادہ باہر تھی، ہاتھ میں اسٹینڈ پکڑ رکھا تھا، جیسے میرا ہاتھ پکڑے گی تو مجھے کھینچ کے اوپر چڑھا لے گی۔ وہ ایک نازک سی لڑکی تھی، تیز ہوا سے اس کی چادر اڑ کے اس کے سر سے اتر چکی تھی، آنسو اس کے رخسار پہ بہہ رہے تھے۔ تبھی میں نے اپنی رفتار کو مزید بڑھایا اور اس کا ہاتھ تھام لیا، مگر اگلے ہی لمحے انور نے